बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं सद्दाम अशरफ आपसे मुखातिब हूँ और आप मुझे वन पेपर एमसीक्यूज़ प्रिपरेशन के हवाले से जानते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमने इस्लामियात को डिस्कस करने की एक सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में बनु उमैया डायनेस्टी तक हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने वाक़या करबला को सर फहरिस्त डिस्कस करने की कोशिश की थी। वाक़या करबला हमने डिस्कस किया, किस तरह से वाक़या करबला होता है, उसमें कौन कौन से मेन करैक्टर थे। इस तरह से बनु उमैया जो डायनेस्टी है वो किस तरह से बनती है, उसकी बुनियाद रखने वाला कौन है, कब उसकी बुनियाद रखी जाती है, कहाँ तक चलती है। बनु उमैया डायनेस्टी को कौन लोग ख़त्म करते हैं, फिर उसके बाद यानी कि बनु उबासी आ जाती है। बनु उबासी किस तरह से बनती है, कब तक चलती है, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। ये जो हमने लास्ट लेक्चर्स की सीरीज़ जो चलाई थी, उसमें ये था कि हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेके हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से होते हुए, किदाद इदनान से होते हुए, कसाई कसब आगे होते हुए, हज़रत जनाब आगे अब्दुल मनाफ से होते हुए उनके 4 बेटे, हाशिम उनका एक बेटा, उनसे होते हुए अब्दुल मतलब साहब के बाद अब्दुल्ला साहब के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी के बारे में हमने डिस्कस किया। और वो सवाल डिस्कस किए जो पेपर्स में पूछे जाने के इम्कानात मौजूद थे, या जो सवाल पूछे गए हैं। इस तरह से फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो खुलफाए राशिदीन बनते हैं उनको हमने डिस्कस किया। 4 खुलफाए राशिदीन आए, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। फिर इस तरह से बनु उमैया के बारे में हमने डिस्कस किया। तो इस तरह से हम एक तरतीब के साथ सारी चीज़ें लेके चले थे। अब ये हम कहाँ से चले थे, हम यहाँ से चले थे। मैं ज़रा फिर से आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हम जो है ना वो अपनी हमने कहानी जो थी उसका आगाज़ किया था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हमने काम शुरू किया था। तो यहाँ से इनकी 2 शादियाँ हुई थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। वो कौन कौन सी थी, वो हमारे पास थी जनाब। यहाँ पे हज़रत एक बीवी का नाम हज़रत हाजरा और एक बीवी का नाम हज़रत सारा। तो हज़रत हाजरा में से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम होते हैं। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम होते हैं। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की सारी नस्ल को हमने डिस्कस किया। किदाद इदनान सारा आगे हमने डिस्कस किया। तो यानी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो एक लड़ी है हज़रत हाजरा में से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम होते हैं, इनकी सारी नस्ल को हमने डिस्कस किया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हमने डिस्कस किया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की लड़ी में से हैं, इनकी नस्ल में से हैं। तो यहाँ से जो सिलसिला नसब चलता है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चलता है। ठीक है जी। तो ये हमने डिस्कस कर लिया, ये सारे का सारा हमने इस्लामियात का जो हिस्सा है इसको डिस्कस कर लिया। अब जो दूसरी साइड बचती है वो हज़रत सारा जो है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा कुछ और जो पैगंबर हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे इस्लामियात के लेक्चर में इसमें। तो हज़रत सारा में से हज़रत इसहाक होते हैं। कौन होते हैं जी? हज़रत इसहाक होते हैं। और हज़रत इसहाक में से हज़रत याकूब होते हैं। कौन होते हैं जी? हज़रत याकूब होते हैं। हज़रत याकूब होते हैं। इस तरह से हज़रत याकूब की 2 शादियाँ होती हैं। हज़रत याकूब की 2 शादियाँ होती हैं। तो एक बीवी का नाम लीहा और एक का नाम रीकल, जिसको राहील भी बोलते हैं, राहीला भी बोलते हैं। तो ये 2 आपकी बीवी हैं, आपकी शादी हुई हैं। तो रहीला में से या रहील में से, रीकल में से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम होते हैं, और प्लस इनके जो भाई हैं वो बिन्यामीन होते हैं। इस तरह से इनमें से लिहा में से जनाब जो है वो 10 बेटे होते हैं, और प्लस एक का नाम आप यहूदा याद रखेंगे। और इसी लड़ी में से आगे जनाब जो है वो यहूदियों की नस्ल जो है वो चलती है।
یہودیوں کی نسل چلتی جو آج بھی یہودی موجود ہے. تو یہاں سے بیسیکلی جو یہودی ہیں یہاں سے جنریٹ ہوتے ہیں, یہاں سے یہودی جنریٹ ہوتے ہیں, اور آگے یہودیوں کی جو ہے وہ ساری کی ساری لڑی چلتی ہے. تو ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس والی لڑی کو, اس سلسلہ نسب کو ہم نے ڈسکس کر لیا تھا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہم ابو العرب بولتے ہیں, عربوں کا باپ بولتے ہیں. حضرت ہاجرہ کو العرب بولتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے ہم نے اس سلسلہ نسب کو ہم نے ڈسکس کر لیا تھا. اب ہم جو ڈسکس کریں گے وہ اس سلسلہ نسب کو ڈسکس کریں گے. اسلامیات کا پورشن ہم نے بنانا ہے نا, تو اس سلسلہ نسب کو ہم ڈسکس کریں گے. اور یہ ہمارے پاس ہم کہانی سٹارٹ کریں گے تو یوسف علیہ السلام سے کہانی کا آغاز کریں گے. حضرت یوسف علیہ السلام سے ہم کہانی کا آغاز کرتے ہوئے آگے حضرت جو پیغمبرز کچھ ہیں جن کے بارے میں آپ سے سوالات پوچھے جائیں گے ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے. جیسے حضرت ایوب علیہ السلام, حضرت شعیب علیہ السلام ہے, اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. مطلب جو امپورٹنٹ پی پی ایس سی کے حوالے سے انبیاء اکرام ہیں ان کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے جو پیپرز میں سوال پوچھے گئے. ٹھیک ہے جی, تو اس طرح سے ہم اس لیکچر کو لے کے ذرا چلیں گے. یہ ذرا آپ نوٹ کر لیں, اپنے ذہن میں رکھیں کہ اس سلسلہ نسب کو ہم نے ڈسکس کر لیا ہے. اس سلسلہ نسب کو اب ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. میں ذرا یہاں پہ اس کو ریموو کرتا ہوں. اصل میں نے آپ کو سمجھانا تھا کہ آج ہم ڈسکس کیا کرنے جا رہے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ بیسیکلی ہم کرنے کیا جا رہے ہیں نا, یہ چیز آپ کو سمجھ آ جائے. تو ذرا یہاں پہ میں پھر سے لکھتا ہوں جی, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام. یہاں سے ہم اپنی کہانی کا آغاز کریں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی میں بتا چکا ہوں کہ دو آپ کی شادیاں ہیں, حضرت سارہ کے ساتھ اور حضرت ہاجرہ کے ساتھ. تو ان کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے, ہم ان کو ڈسکس کریں گے. یہاں سے آگے ہمارے پاس جناب جو ہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں. ان میں سے آگے حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں. پھر ان میں سے آگے دو شادیاں ہوتی ہیں, ریکل, رحیل اس کا نام ہوگا, ان کی بیوی کا نام. اس میں سے حضرت یوسف پلس بنیامین. اس طرح سے ان کی جو بیوی ہے ان کا نام لیہا ہے, اور ان میں سے جو ہے وہ 10 بیٹے ہوتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کو, اور پلس ایک بیٹے کا نام جو آپ سر فہرست یاد رکھیں گے اس کا کیا نام ہے, یہودا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام سے ہم آج کے اس لیکچر کا آغاز کرتے ہیں. ذرا میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا میپ بنانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ ساری چیزیں آپ کو کلیئر ہو جائیں. تو یہاں پہ ہم ایک میپ بناتے ہیں جو کہ جس کے بارے میں پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں, بارہا ڈسکس کر چکے ہیں. یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے جی, یہ ہمارے پاس ایک میپ ہے, اس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں عربین پیننسولا کے بارے میں. تو یہ ہمارے پاس جناب ایک میپ ہے. یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے جی, یمن کا علاقہ موجود ہے, یہاں پہ عمان کا علاقہ موجود ہے. ٹھیک ہے جی, اس طرح سے یہاں پہ ہمارے پاس کیا جی, مکہ, یہاں پہ مدینہ, یہاں پہ کبھی یروشلم ہوا کرتا تھا اس ایریے میں. آج بھی یروشلم موجود ہے جسے آج کا پیلسٹائن بولتے ہیں, یہ یروشلم موجود ہے. ٹھیک ہے جی, یہاں پہ یروشلم موجود ہے. اور اسی کے ساتھ جناب یہاں پہ یہ جو اوپر والا ریجن ہے سارے کا سارا, یہاں پہ یہ ہمارے پاس ہے جی جارڈن, اس کو انگلش زبان میں بولتے ہیں, اور اردو زبان میں اس کو اردن بولتے ہیں. یہ آج موجود ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے جی, یہاں پہ یہ موجود ہے. اسی کے ساتھ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس عراق موجود ہے. کون سا ملک موجود ہے, عراق ملک موجود ہے. اور عراق کے ساتھ یہاں پہ ہمارے پاس ملک شام موجود ہے, ملک شام موجود ہے. اس طرح سے یہاں پہ یہ جو ہمارے پاس ایک ملک ہوگا, یہاں پہ ایک ملک ہے جس کو ہم کیا بولتے ہیں, اسرائیل بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں جی, اسرائیل بولتے ہیں. یہاں پہ ایک ملک موجود ہے جسے کیا بولتے ہیں, اسرائیل بولتے ہیں. تو اس طرح سے آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے. اور اس طرح سے یہاں پہ ہمارے پاس یہ جو ریجن ہے, یہاں پہ یہ جو ریجن ہے, اس کو ہم کیا بولتے ہیں جی, اس کو ہم سنائی بولتے ہیں. اس کو کیا بولتے ہیں, سنائی بولتے ہیں. کوہ طور کی پہاڑیاں بولتے ہیں. اور اس کے ساتھ یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے جی, یہاں پہ
मिस्र है, यहाँ पे क्या है जी, मिस्र है, ये सारे का सारा मिस्र है। मिस्र के साथ यहाँ पे ये जो सारे का सारा रीजन है, ये जो सारे का सारा रीजन है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेड सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, रेड सी बोलते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये जो सारे का सारा रीजन है, इसको हम ईरान बोलते हैं, और ये जो सारे का सारा रीजन, इसको हम क्या बोलते हैं, पर्शियन गल्फ बोलते हैं। ये क्या है जी, पर्शियन गल्फ है। इस तरह से यहाँ पे नीचे क्या है जी, इंडियन ओशन है। तो इसको ज़रा आप अपने जहन में रखेंगे। तो अब हम क्या करते हैं जी, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से अपनी कहानी का क्या करते हैं जी, आगाज़ करते हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में डिस्कस करेंगे कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हवाले से कौन कौन से सवालात आपसे पूछे जाएंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे होते हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे, और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम क्या है, रहील। उनकी वालदा का नाम है, उनके छोटे भाई का नाम क्या है, बिन्यामीन है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े हैं, हज़रत बिन्यामीन अलैहिस्सलाम जो है वो छोटे हैं, रहील में से हैं। और याकूब इनके बाप का नाम है, बाप इनके क्या है, नबी हैं। तो इस तरह से जो दूसरे इनके भाई हैं वो 10 भाई हैं, यानी कि हज़रत, मैं यहाँ पे लिखूँ, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, ठीक है, और प्लस हज़रत बिन्यामीन, ये आपस में दोनों सगे भाई हैं, सगे भाई हैं। इस तरह से 10 जो बेटे हैं मज़ीद जो है वो लिहा में से हज़रत याकूब के वो, और ये जो यहूदा है, ये जो है वो आपस में सगे भाई हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपस में सगे भाई हैं और ये दोनों आपस में सगे भाई हैं। इनकी अलग से माँ रहीला और इनकी जो माँ का नाम है वो लिहा है। ठीक है जी, तो इस तरह से जनाब जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी अब स्टार्ट होती है। कुछ इस तरह से होता है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को बहुत प्यारे होते हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का जो टाइटल है, लक़ब, ऐसा सवाल आपसे पूछा जाएगा, उसको उनका जो टाइटल, उनको क्या बोलते हैं, बनी इसराइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, बनी इसराइल। सवाल आपसे पूछा जाएगा कि बनी इसराइल किस पैगंबर का लक़ब है, तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का जो है वो लक़ब है बनी इसराइल। और बनी इसराइल, इसराइल का मतलब क्या है, बनी इसराइल का मतलब क्या है, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे, बनी इसराइल का मतलब है। और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का जो टाइटल है, लक़ब है, वो क्या है जी, बनी इसराइल है। और पहले जो पैगंबर हैं बनी इसराइल के, वो सबसे पहले पैगंबर याकूब अलैहिस्सलाम ही हैं, और आखिरी जो पैगंबर है बनी इसराइल के वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। सवाल आपसे ये दोनों पूछे जाएंगे। ठीक है, तो पहले पैगंबर बनी इसराइल के हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, और आखिरी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। आपका टाइटल बनी इसराइल, बनी इसराइल का क्या मतलब, अल्लाह के बंदे। अब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के जो बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम है, वो आपको बहुत प्यारे और बहुत खूबसूरत किस्म के बच्चे हैं, बहुत ही प्यारे और ख़ूबसूरत बच्चे हैं। अब आपको पता है कि जब माँ बाप जो है वो एक बच्चे के साथ प्यार करे, 10-12 बच्चे और हों, तो सारे जो है वो उसी के ऊपर नज़र रखते हैं कि हमारा माँ बाप जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसकी बात को देते हैं, हमारी बात को इम्पोर्टेंस नहीं देते। खैर, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, आप अपने बाप को बहुत ज़्यादा प्यारे थे, और एक रोज़ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब आता है कि उनको सितारे, चाँद, जो सूरज है वो क्या कर रहे हैं, सजदा कर रहे हैं। आप अपने वालिद के साथ ये ख्वाब डिस्कस करते हैं, आपके वालिद आपको बताते हैं, और आप उनको कहते हैं कि आप ज़रा ये ख्वाब जो है ना वो किसी के साथ शेयर ना कीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से फिर जनाब कुछ अरसे बाद होता कुछ इस तरह से है कि जो यहूदा और उसके जो दूसरे 10 भाई हैं, वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने वालिद की इजाज़त लेके वो इनको जनाब जो वो चले जाते हैं। कहते हैं कि हम जो है वो जा रहे हैं, भेड़ बकरियां जो भी वो चराया करते थे, तो वो जनाब वहाँ पे उनको लेके जाते हैं। उनकी साजिश होती है, उनकी प्लान ये होता है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को क्या कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, मार दिया जाए, ताकि ये जो सारी इंपॉर्टेंस है, या जो सारा फोकस है जो हमारे बाप का वो यूसुफ पे है, वो हट जाए और वो हमारे ऊपर भी आ जाए। इस तरह से ये जनाब जो है वो काम किया जाता है। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को साथ ले जाते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम को साथ ले जाने के बाद एक जो है वो जो कम्बा होता है उसमें इनको गिरा दिया जाता है। असल में देखिए, यहाँ पे ये जो जॉर्डन है, ये उर्दन है, यहाँ पे एक इलाका है किनान, ये आप याद रखेंगे, किनान इलाका है, और यहाँ पे एक मदाइन का इलाका भी मौजूद है। तो किनान में बेसिकली याकूब अलैहिस्सलाम कहाँ पे आए थे, किनान में आए थे, यहाँ पे इस इलाके में आए थे। तो यहाँ पे ही जनाब जो है वो क्या करते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक कुएं में फेंक देते हैं, और फेंकने के बाद जनाब जो उनका कुर्ता है वो खून के साथ लथपथ करके घर ले आ जाते हैं, वापस आते हैं और कहते हैं कि जनाब अपने बाप को ये कहते हैं कि जनाब जो है वो हम
نے جو یوسف کو جو ہے وہ ساز و سامان جو مال تھا اس کی نگرانی پہ لگایا تھا، اور ہم آگے آگے چل رہے تھے تو جناب انہوں نے جو ہے وہ بھیڑیا وہ کھا گیا. تو اس طرح سے یہ دیکھیں یہ لباس ہے، یہ کرتا ہے. لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام بھی سمجھ جاتے ہیں، وہ بھی پیغمبر اللہ کے نبی ہیں، کہ ایسا معاملہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ جناب پہلے بھیڑیے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکالا کرتے میں سے، پھر کھایا، پھر خون کے ساتھ لت پت کیا. لیکن ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ کوئی خاص قسم کی سازش ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام جو کنویں میں کتنے روز تک پڑے رہے، تو کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ 3 دن تک جناب جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ کنویں میں پڑے رہے. ٹھیک ہے، کنویں میں کتنے دن پڑے رہے حضرت یوسف علیہ السلام؟ 3 دن تک آپ کنویں میں پڑے رہے. ٹھیک ہے جی. پھر یہاں سے جناب ایک قافلہ جو ہوتا ہے وہ چل رہا ہوتا ہے، اور یہاں پہ آ رہا ہوتا ہے، اس سائڈ پہ مصر کی سائڈ پہ آ رہا ہوتا ہے کنعان سے نکل کے. تو جناب جو ہے وہ پانی کی غرض سے جب دیکھتے ہیں کنویں میں، تو کنویں میں بچہ ہوتا ہے، باہر نکلتا ہے، اس کو پکڑ لیتے ہیں. بہت خوبصورت قسم کا بچہ ہوتا ہے. پھر وہ جناب یہاں سے کنعان سے ہوتے ہوئے، چونکہ وہ مصر میں آ رہے تھے، تو مصر میں آ کے جناب مصر کے بازاروں میں یوسف علیہ السلام کو کیا کر دیتے ہیں؟ بیچ دیتے ہیں، فروخت کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو جس کے ہاتھوں فروخت کرتے ہیں وہ کون ہے جی؟ عزیز مصر ہے. کون ہے جی؟ عزیز مصر ہے. عزیز مصر جو ہے وہ آتا ہے اور یہاں پہ مصر کے بازاروں میں حضرت یوسف علیہ السلام کی بولی لگتی ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کے عزیز مصر لے جاتا ہے. اور عزیز مصر کی جو بیوی تھی اس کا نام کیا تھا؟ زلیخا تھا. اس کی بیوی کا کیا نام تھا؟ زلیخا تھا. اس کی بیوی کا نام کیا تھا؟ زلیخا تھا. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح سے جناب جو حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ عزیز مصر کے کسٹڈی میں آتے ہیں اور گھر لے جاتے ہیں. اور بیسیکلی عزیز مصر کو بادشاہ نہیں تھا مصر کا، یہ تو ایک سمجھ لے کہ جو مصر کا بادشاہ تھا نا، اس کا یہ وزیر تھا، کار خاص تھا اس کا، یہ سمجھ لے، خود بادشاہ نہیں تھا عزیز مصر. تو عزیز مصر جو اپنے گھر لے جاتا ہے زلیخا کے پاس. ٹھیک ہے جی. تو ان کے پاس وہ بچہ بڑا خوبصورت قسم کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو پھر اس کے بعد جناب جو کیا ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں. تو یہ جو زلیخا عورت ہے، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے اوپر جو ہے وہ اس کی جو نیت ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. ایک روز ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ اس کے پاس ہوتے ہیں. تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ خواہش پورا کرنا چاہتی ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ قطعی طور پہ اس کے بات کے اوپر راضی نہیں ہوتے، اور وہ 100% جو وہ انکار کر دیتے ہیں. تو وہ یہاں سے گھر سے، وہاں سے جہاں پہ بھی وہ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں سے نکل پڑتے حضرت یوسف علیہ السلام، اور پیچھے سے زلیخا پکڑتی ہے، آپ کا کرتا پھٹ جاتا ہے. تو اس طرح سے اوپر جو عزیز مصر آ جاتا ہے. تو عزیز مصر کو یہی کہتی ہے زلیخا، دیکھیں آپ نے یہ گھر میں لے کے آئے تھے، آپ نے اسے پالا، تو یہ دیکھیں میری عزت کے اوپر ہاتھ ڈالنے لگا. خیر حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کو یہ کہتے ہیں کہ جناب میں سچا ہوں، میرا اس میں کوئی کسی قسم کا قصور نہیں ہے. اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ ایک چھوٹے سے بچے سے جو کسی چیز کے بارے میں نہیں جانتا، آپ اس سے میری گواہی لے سکتے ہیں. چھوٹا سا بچہ بلایا گیا. جس طرح سے بھی ہوا تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اگر جو کرتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ سامنے سے پھٹا ہوا ہے، آگے سے پھٹا ہوا ہے، تو یوسف علیہ السلام کا قصور ہوگا، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو زلیخا کا قصور ہوگا. سو الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو کرتا ہوتا ہے وہ پیچھے سے پھٹا ہوتا ہے، لیکن قصور تو زلیخا کا ہوتا ہے. لیکن پھر بھی آپ کو قید میں ڈال دیا جاتا ہے، زندان میں ڈال دیا جاتا ہے. تو زندان میں ڈال دیا جاتا ہے، اور تقریباً 10 سال کے راؤنڈ اباؤٹ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ مصر کے زندان میں رہتے ہیں. اور ان کے ساتھ 2 اور قیدی بھی موجود تھے، جو کہ سمجھ لیں کہ عزیز مصر کے ایک باورچی تھا، اور ایک اس کا کیا تھا، سمجھ لیں کہ اس کا ایک ساقی تھا، اس کو مہ پلانے والا تھا. تو وہ جناب جو ہے دونوں موجود ہوتے ہیں زندان میں. اور ایک روز وہ خواب دیکھتے ہیں اور اپنے خواب حضرت یوسف علیہ السلام کو بتاتے ہیں. خواب کچھ اس طرح سے دیکھتا ہے، ایک بندہ یہ دیکھتا ہے کہ جناب ایک کے سر کے اوپر ٹوکرا ہے روٹیوں کا، اور جو ہے وہ کوے وغیرہ یہ جو پرندے ہیں وہ روٹیاں وہاں سے کھا رہے ہیں. اور ایک شخص جو ہے وہ اس طرح سے کہتا ہے کہ جناب جو ایک پودا ہوتا ہے اس کے اوپر انگور لگتے ہیں، انگور کو وہ توڑتا ہے، نچوڑتا ہے، اور جو ہے وہ میں جو ہے وہ شراب جو ہے وہ بادشاہ کو پلا رہا ہوتا ہے. تو اس طرح سے جناب جو ہے وہ 2 خواب حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ سناتے ہیں، اور آپ ان کی تعبیر بتاتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ یعنی کہ جس کے سر کے اوپر ٹوکرا ہے، اور وہ بندہ جو ہے وہ کیا کرے گا، وہ باورچی تھا کس کا؟ عزیز مصر کا، یہ سمجھ لیں. تو اس کے ساتھ ان فیوچر یہ ہونے والا ہے کہ جناب جو ہے وہ کیا کرے گا، اپنا
جناب جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ پھانسی ہو جائے گی، اس کو مار دیا جائے گا، اور جو بندہ جناب جو ہے وہ میں جو ہے وہ یا انگور نچوڑ رہا ہے وہ کیا کرے گا، وہ آزاد ہو جائے گا اور وہ جا کے بادشاہ کو میں پلایا کرے گا، ساقی بنے گا بادشاہ کا۔ تو ہوتا کچھ اس طرح سے ہی ہے کہ جو انگور نچوڑ رہا ہوتا ہے وہ آزاد ہو جاتا ہے، اور جس کے سر کے اوپر ٹوکرا ہوتا ہے، پرندے اس میں سے نوچ رہے ہوتے ہیں روٹیاں، اس کو سزا سنا دی جاتی ہے، اس کو پھانسی ہوتی ہے اور اس کو مار دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے جناب جو ہے وہ جو بندہ جس کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم آزاد ہو جاؤ گے، وہ چلا جاتا ہے، مصر کے پاس چلا جاتا ہے، عزیز مصر کے پاس چلا جاتا ہے، اور اسی حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ جب تم بادشاہ کے پاس جاؤ نا تو جا کے میرا ذکر ضرور کرنا اور میرا ذکر میرے بارے میں ضرور ڈسکس کرنا۔ لیکن وہ وہاں جا کے بھول جاتا ہے۔ لیکن کچھ عرصہ کے بعد ہوتا کچھ اس طرح سے کہ عزیز مصر کوئی خواب آتا ہے، اور خواب جو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کی تعبیر کرنے کے لیے جو ہے وہ شخص جو ہے وہ ہائر کیا جائے، لیکن کوئی بھی اس خواب کو جو وہ خواب کی تعبیر نہیں بتا سکتا۔ لیکن بعد میں پھر جب اس کو یاد آتا ہے جو بندہ عزیز مصر کے پاس گیا تھا، جس کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا تھا کہ تم آزاد ہو جاؤ گے، اس نے بتایا کہ ایک اس طرح سے جناب جو ہے وہ ہمارے پاس ایک ہے خواب کی تعبیر کرنے والا۔ عزیز مصر نے کہا کہ اسے بلایا جائے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں ایسے نہیں آؤں گا، پہلے میرا جو ہے وہ جناب جو ہے وہ میرا قصہ سنا جائے کہ جو میرے ساتھ ظلم کیا گیا، زیادتی کی گئی ہے، اس کا انصاف دلایا جائے، پھر میں آپ کے دربار میں حاضر ہو کے آپ کے خواب کی تعمیر کروں گا۔ ہوا کچھ اس طرح سے ہی، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ جناب حضرت جو یوسف علیہ السلام ہے ان کو آزاد کر دیا جاتا ہے، ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور جو عزیز مصر کو خواب آیا تھا اس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام یہی کرتے ہیں کہ جناب آئندہ سالوں میں کچھ اس طرح سے ہوگا، 7 سالوں میں، کہ یہاں پہ بھی تو خوشحالی ہے لیکن آئندہ یہاں پہ قحط پڑ جائے گا، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ سٹل رائٹ نو اگر خوشحالی ہے تو آپ غلہ وغیرہ جمع کر لیں کچھ، اور جب آپ قحط سالی آئے گی تو آپ اس کو جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ہوتا کچھ اس طرح سے یہ کہ قحط سالی پڑ جاتی ہے، اور پھر عزیز مصر جو حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا، یہ جو مصر ہے، مصر کا وزیر خزانہ لگا دیتے ہیں، مصر کا وزیر خزانہ لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ مصر کے وزیر خزانہ لگ گیا۔ اب یہاں پہ کنعان میں یہود اور 10 بھائی یعقوب علیہ السلام یہاں پہ موجود تھے، تو یہاں پہ بھی قحط سالی پڑ گئی۔ پھر یہاں سے لوگ جناب چلتے ہیں اور مصر کی طرف چلتے ہیں، اور مصر میں آ کر یوسف علیہ السلام کو اس کے بھائی دیکھتے ہیں، وہ تو پہچان لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے جناب جو ہے وہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ ان کو پروٹوکول بھی دیتے ہیں، ان کو جناب جو ہے وہ اناج وغیرہ بھی دیتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں۔ پھر جناب جو ہے وہ واپس آتے ہیں یہاں پہ، اور تقریباً 40 سال کا یہ عرصہ گزر چکا ہوتا ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ نابینا ہو چکے ہوتے ہیں، اپنے بیٹے کی جدائی میں رو رو کے آنکھیں جو وہ ان کی ختم ہو چکی ہوتی ہیں۔ تو اس طرح سے یہ سارے معاملات جو ہیں وہ چلتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے۔ تو یہ سوال آپ سے سارے جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے پوچھے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح سے ہم ٹو دی پوائنٹ ہی ڈسکس کریں گے، زیادہ بات کو لمبا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سارا قصہ سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو سوال PPSC پوچھے گا ہم اسی کو ڈسکس کریں گے، ہم زیادہ چیزیں یہاں پہ ڈسکس نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص کہا، یہ بھی سوال آپ سے پوچھا جائے گا کہ کس پیغمبر کے قصے کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص کہا ہے۔ احسن القصص کس کو کہا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو قصہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ احسن القصص کہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بھی سوال آپ سے پوچھا جائے گا۔ چلے اب ہم کیا کرتے ہیں، اب حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام جو ہے وہ کیا ہوتا ہے جی، وہ صبر کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے، سوال آپ سے پوچھا جائے گا کہ صبر کے حوالے سے یا جو صبر کن کا مشہور ہے، کس پیغمبر کا؟ تو ایوب علیہ السلام کا مشہور ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا جناب جو ہے وہ میں یہاں پہ لکھتا ہوں، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام کا جناب جو ہے وہ صبر ہے وہ بہت ہی مشہور ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے صبر کی قسم بھی کھائی ہے۔ آپ کو کوڑ کی مرض لگ جاتی ہے، جسے ہم کیا بولتے ہیں؟ لیپراسی بولتے ہیں، اس کے ہم کیا بولتے ہیں؟ لیپراسی بولتے ہیں۔ کوڑ کی مرض کو کیا بولتے ہیں؟ لیپراسی بولتے ہیں۔ اور تقریباً اس میں حضرت ایوب علیہ السلام کافی عرصہ تک جناب جو ہے وہ اس مرض میں جو ہے وہ مبتلا رہے۔ تو کوڑ کی مرض میں مبتلا رہے۔ بیسیکلی ایوب علیہ السلام جو تھے وہ کہاں پہ رہنے والے تھے؟ یہ مدائن کے ایریے، یا پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو علاقہ عراق کے ساتھ لگتا ہے نا، یہاں پہ اس ایریے میں آپ موجود تھے۔ نینیوا کا علاقہ بھی یہاں پہ کہا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حضرت ایوب علیہ السلام کا جو ہے وہ پوچھا جائے گا کہ کس پیغمبر کے بارے میں مشہور ہے،
صبر کے حوالے سے، تو آپ نے صبر کیا، بہت زیادہ عرصہ تک آپ نے صبر کیا. صبر ایوب بہت زیادہ مشہور ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو سوال یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کو بیماری کون سی تھی؟ کوڑ کی مرض تھی. آپ کو کون سی مرض تھی؟ کوڑ کی مرض تھی حضرت ایوب علیہ السلام کو. پھر اس طرح سے آپ سے سوال جو پوچھا جائے گا جناب جو حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں بھی سوال پوچھا جائے گا. حضرت شعیب علیہ السلام بیسیکلی مدائن کے علاقہ کے یہاں پہ رہنے والے تھے. ٹھیک ہے جی، تو شعیب علیہ السلام کے بارے میں بھی آپ سے سوال پوچھا جائے گا. شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں جی؟ خطیب الانبیاء بولتے ہیں. یہ وہ سوال ہیں جو پیغمبروں کے حوالے سے آپ سے ایک ایک دو سوال پوچھے جائیں گے. کچھ زیادہ سوال نہیں پوچھے جائیں گے. ٹھیک ہے، ان کو ہم نے ڈیپتھ میں بھی ڈسکس نہیں کرنا، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ڈیپتھ میں ڈسکس کرنے کی. جتنی چیزیں آپ سے پوچھی جائیں گی ہم ان کو ٹو دی پوائنٹ ہی ڈسکس کریں گے. تو حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ ناپ تول کا جو ہے وہ کام کیا کرتی تھی. یہ بھی سوال آپ سے پوچھا جائے گا. حضرت شعیب علیہ السلام کو سب سے پہلے تو ہم کہتے کیا ہیں؟ ان کو ہم بولتے ہیں جی، شعیب علیہ السلام کو کیا بولتے ہیں؟ خطیب الانبیاء بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں جی؟ خطیب الانبیاء. خطیب الانبیاء شعیب علیہ السلام کو بولتے ہیں. اور اس طرح سے ان کی جو قوم تھی اس کے اوپر عذاب کون سا آیا تھا؟ ناپ تول کی کمی کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا تھا. ناپ تول کی کمی کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے جی، ناپ تول میں یہ کمی کیا کرتے تھے. اچھا، تو اس وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا تھا. اس کو امبیلسمنٹ بھی بولتے ہیں. یہ بھی سوال آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو شعیب علیہ السلام کے بارے میں یہی سوال آپ سے پوچھا جائے گا. اس طرح سے اگر ہم بات کریں جناب جو ہے وہ حضرت اب موسیٰ علیہ السلام کی بات کو ڈسکس کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کون کون سے آپ سے سوال جو ہے وہ پوچھے جائیں گے، ان کو ہم ڈسکس کرنے کی یہاں پہ کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، میں یہاں پہ ذرا لکھتا ہوں جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ سے سوال جو ہے وہ کافی زیادہ پوچھے جائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ ان کے باپ کا نام کیا تھا؟ ان کے باپ کا نام کیا تھا جی؟ عمران ان کے باپ کا نام تھا. ٹھیک ہے جی، ان کے باپ کا نام عمران تھا، اور ان کی جو بہن تھی ان کا نام مریم تھا. ان کے بھائی کا نام ہارون تھا. سوال آپ سے پوچھے جائیں گے کہ ہارون اور موسیٰ کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ ہارون اور موسیٰ کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ یہ دونوں آپس میں کیا ہیں؟ بھائی ہیں. یہ بھی سوال آپ سے پوچھا جائے گا. ہارون اور موسیٰ آپس میں بھائی ہیں، مریم ان کی بہن ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کہاں پہ تشریف لے کے آتے ہیں؟ یہاں پہ مصر میں وہ تشریف لے کے آتے ہیں، مصر میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی جناب جو ہے وہ یہودیوں کے پیغمبر، ان کے اوپر تورات جو ہے وہ نازل ہوئی ہے. تورات کو ہم 10 امینڈمنٹ بھی بولتے ہیں. اس طرح سے تورات جو ہے وہ ہمارے پاس جناب جو ہے وہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوتی ہے. اور تورات جو ہے نا وہ آپ کی کتاب ہے یہودی، تورات کو پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور کون کون سے سوال پوچھے جائیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہاں پہ نا ابھی بھی یہاں پہ موجود ہے. یہاں پہ ہمارے پاس دریائے نیل یہاں پہ موجود ہے، اور مصر میں موجود ہے. اور یہاں پہ اوپر سارے کا سارا میڈیٹیرین سی ہے، بحیرہ روم ہے، میڈیٹیرین سی، اور یہ ریڈ سی ہے، بحیرہ احمر ہے. تو یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بادشاہ تھا جس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ رمزی ٹو. کیا بولتے ہیں جی؟ رمزی ٹو بولتے ہیں. رمزی ٹو، کیونکہ مصر کے جو بادشاہ تھے ان کو ہم کیا بولتے تھے؟ فرعون بولتے تھے. انہیں کیا بولتے تھے؟ فرعون بولتے تھے. اور اس فرعون کا نام کیا تھا؟ رمزی ٹو تھا. سوال آپ سے پوچھا جائے گا. رمزی ٹو فرعون کا نام تھا. اور فرعون ایک بادشاہ کو بولتے ہیں. کس کے بادشاہ کو بولتے ہیں؟ مصر کے بادشاہ کو بولتے ہیں. تو یہ جو مصر کا بادشاہ فرعون ہے نا، رمزی، یہ کیا کرتا تھا؟ یہ بچوں کو قتل کر دیا کرتا تھا، مار دیا کرتا تھا. تو یعنی کہ کوئی بندہ جو ہے نا وہ بچہ بڑا ہو کے کوئی حکمران نہ بن جائے. ساری قوم کو اس نے غلام بنایا ہوا تھا. لیکن بعد میں اس نے کہا کہ 1 سال جناب جو ہے وہ بچوں کو مارا جائے گا، 1 سال نہیں مارا جائے گا، کیونکہ اس طرح سے تو نسل ختم ہو رہی تھی، انہی کی اپنی ختم ہو رہی تھی. لیکن فرعون کو بہت ڈر تھا کہ جناب جو ہے وہ کیا ہو جائے گا کہ اگر ایسا ہم نہیں کریں گے تو ان فیوچر جو ہے وہ ہماری جو ہے حکومت جو ہے وہ چھینی جا سکتی ہے. خیر، جس سال حضرت موسیٰ پیدا ہوتے ہیں اس سال انہوں نے بچوں کو کیا کرنا تھا؟ قتل کرنا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو پیرنٹس تھے انہوں نے وہ یہاں پہ دریائے نیل کے کنارے پہ رہتے تھے. یہاں پہ ان کو صندوقچے میں ڈال کے انہوں نے چھوڑ دیا، ڈال دیا. اور آگے جا کے جناب جو ہے وہ یہ جو حضرت آسیہ کے بارے میں آپ سے سوال پوچھا جائے گا، وہ اپنی کسٹڈی میں لے لیتے. حضرت آسیہ کون؟ حضرت آسیہ بیسیکلی یہ جو ہے وہ سمجھ لے کہ فرعون کی بیوی تھی. فرعون کی بیوی تھی. اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ فرعون کے گھر اب پھر پلتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. تو فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ پلتے ہیں. اس طرح سے جناب جب بڑے ہو جاتے ہیں
30 سال کی ایج ہوتی ہے تو آپ زندگی میں پہلا قتل کرتے ہیں. قتل کرنے کی بعد جناب جو ہے وہ آپ جناب یہاں پہ مدائن کے علاقہ میں تشریف لے کے آ جاتے ہیں, بچ کے نکل کے آ جاتے ہیں, کیونکہ فرعون نے کہا تھا کہ قتل کا بدلہ کیا ہے, قتل ہے. پھر یہاں پہ آ کے آپ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی جناب جو ہے وہ بکریاں بھی چلائی, 10 سال تک بکریاں چلائی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. سوال آپ سے پوچھا جائے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کنٹمپریری کون تھا؟ شعیب علیہ السلام آپ کے کنٹمپریری تھے. اس طرح سے پھر جناب آپ واپس آتے ہیں اور آپ کے بھائی سے آپ اپنا تعلق جو ہے وہ قائم کرتے ہیں ہارون علیہ السلام سے. پھر جناب یہاں سے آپ واپس مصر میں آتے ہیں. اس طرح سے آ کے مصر میں جناب جو ہے وہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ دین حق کی جو ہے وہ تبلیغ کرتے ہیں. لیکن یہ جو لوگ تھے یہ تو غلام تھے, فرعون کے انڈر میں تھے. فرعون بہت بڑا بادشاہ تھا, خود کو خدا کہتا تھا. الٹیمیٹلی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جناب جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزات دیے ہوئے تھے جس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ ید بیضا دیا ہوا تھا, اور اس طرح سے ایک عصا دیا ہوا تھا. عصا ایک بہت بڑا ڈنڈا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس کو پھینکتے تو ایک بہت بڑا سانپ بن جاتا. اس طرح سے ید بیضا کیا تھا, یہ بھی ایک معجزہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا. دایاں ہاتھ جب بغل میں ڈالتے تو باہر نکالتے تو سورج کی طرح چمکنا شروع کر دیتا تھا. اس طرح سے جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دی. آپ نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ جناب اس کی پوجا جو ہے وہ چھوڑ دیں, فرعون کا جو بات چیت ماننا چھوڑ دیں. سو الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے جی, فرعون جو ہے وہ اپنے جادوگروں کو بلاتا ہے, بہت بڑے بڑے جادوگروں کو بلاتا ہے. وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے ہیں, جادو کرتے ہیں, تو ابھی جادو کا بدلہ جادو سے ہم دیتے ہیں, اور تم جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ حکومت کے اوپر قبضہ نہیں کر سکتے یا ہمیں گرا نہیں سکتے. تو اس طرح سے بڑے بڑے جادوگر آتے ہیں, وہ اپنی رسیاں پھینکتے ہیں, وہ سانپ بن جاتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کیا کرتے ہیں, اپنا عصا پھینکتے ہیں اور بہت بڑا عصا بن جاتا ہے, سانپ بن جاتا ہے. وہ سارے چھوٹے چھوٹے سانپوں کو نگل جاتا ہے. اس طرح سے وہ جو سارے جادوگر تھے وہ تو توبہ کر لیتے ہیں, وہ معافی مانگ لیتے ہیں کہ جناب ہم تو نہیں اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتے. خیر پھر بھی الٹیمیٹلی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو یہاں سے آزاد کروا کے جناب جو وہ سنائی پیننسولا کی طرف لے کے چلتے ہیں. یہاں پہ سنائی پیننسولا یہاں پہ لے کے چلتے ہیں, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو یہاں سے لے کے چلتے ہیں. تو اس سائڈ پہ پہنچتے ہیں تو آگے ریڈ سی آ جاتا ہے. آگے کیا آتا ہے اسی بات, یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ریڈ سی ہے. یہ کیا ہے جی, یہاں پہ یہ ریڈ سی ہے, یہ سارے کا سارا ریڈ سی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ ایریا میں کیا یہ ریڈ سی ہے. تو یہاں پہ ریڈ سی ہے, تو یہاں پہ جب پہنچتے ہیں تو آگے سمندر آ جاتا ہے ریڈ سی, جسے بحیرہ احمر بولتے ہیں. تو قوم کہتی ہے کہ جناب آپ نے تو ہمیں مروا دیا. ان کی قوم جو تھی نا وہ بڑی بزدل قسم کی تھی اور بڑے ڈرپوک تھے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی, فرعون کے پجاری تھے, فرعون کے غلام تھے. موسیٰ علیہ السلام ان کو آزاد کروانا چاہتے تھے. آپ لے کے یہاں پہ ریڈ سی پہ پہنچتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا لو خود بھی مرا, ہمیں بھی مروایا, پیچھے سے فرعون کی فوج چڑھی, آگے سے پانی, ہم تو مر گئے. لیکن پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا پھینکتے ہیں, یہاں پہ رستے بن جاتے ہیں, 12 رستے بنتے ہیں, 12 قبیلے یہاں سے گزر جاتے ہیں ریڈ سی سے. سوال آپ سے پوچھا جائے گا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کون سا سمندر کراس کیا تھا؟ ریڈ سی کراس کیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کون سا سمندر کراس کیا تھا؟ ریڈ سی کراس کیا تھا. آگے گزر گئے, یہاں پہ سنائی پیننسولا میں چلے گئے, کوہ طور کے پہاڑیوں میں چلے گئے. یہاں پہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ رہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر من و سلوہ اتارا, ان کی قوم کے اوپر من و سلوہ. صبح جناب جو ہے وہ ان کو میٹھے دانے اس طرح سے کہا جائے کہ تو ملتے تھے, اور اس طرح سے سلوہ جو ہے وہ شام کو کھانا ملتا تھا. بڑے زبردست قسم کے تتر بٹیر بھون کے یہ کھاتے تھے. ٹھیک ہے, تو خوش تھے, آباد تھے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے وہ تورات نازل کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر. تورات جب آئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ اسے پڑھو اور اس کے اوپر عمل کرو. قوم نے کہا کہ جناب کچھ اس طرح سے ہے کہ پڑھ لیتے ہم, لیکن اس میں جو عمل کہنے کو کہہ رہے ہیں نا وہ ہم سے نہیں ہوتا. عمل کرنے کی حد تک وہ آپ جانے اور آپ کا اللہ جانے, ہم عمل نہیں کر سکتے اس کتاب کے اوپر. سو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ کی جو نعمت تھی وہ ان سے چھین لی. جب بھی قوم اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی کرتی تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے وہاں سے اپنی جو نعمتیں وہ اٹھا لیتے, پھر اس کے اوپر دوسری قومیں مسلط کر دیتے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات یہ نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ بھی ان سے چھین لیا, اور پھر یہاں پہ یہ بھٹکتے رہے کافی دیر تک, یہاں پہ بھٹکتے رہے. ٹھیک ہے جی, تو اس طرح سے جناب جو آج بھی وہ بلیم کرتے ہیں کہ ہم یہاں پہ یروشلم تک نہیں پہنچ پائے. ٹھیک ہے جی, تو اس طرح سے جناب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے سوال جو آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں. تورات آپ کے اوپر نازل ہوئی, اور اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں سب سے زیادہ ہے. سوال آپ سے پوچھا جائے گا کس پیغمبر کا سب سے زیادہ ذکر قرآن پاک میں ہے, تو 136 بار کے راؤنڈ اباؤٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ ذکر قرآن پاک میں 136 ٹائمز حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے. ٹھیک ہے جی, تو اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے سوال جو ہے وہ آپ سے پوچھے جائیں گے. یہی سوال ہے, زیادہ سوال جو ہے وہ ڈیپتھ میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جو چیز پوچھی نہیں جانی اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے ڈسکس کرنے کا. ٹھیک ہے جی,
تو اگر آپ کو کوئی اس کے حوالے سے کوئی سوال ایک آدھ مل جائے تو اس کو ذرا کاؤنٹر ڈاؤن چیک کر کے اپنے نوٹس میں ایڈ کر لیجیے گا. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ذکر ہے وہ یہاں پہ پورا ہوتا ہے. پھر اس طرح سے حضرت سلیمان جو ہے ان کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں. سلیمان جو ہے وہ داؤد کے بیٹے ہیں. سوال آپ سے پوچھا جائے گا سلیمان کس کے بیٹے ہیں؟ داؤد کے بیٹے ہیں. یہ یمن کہ یہاں پہ جو ملکہ تھی، ملکہ بلقیس کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں. یہاں پہ یہ یروشلم میں یہاں پہ رہتے تھے. اور حضرت جو سلیمان تھے وہ جنوں، پرندوں، جانوروں سے باتیں کیا کرتے تھے، ان کی بولی جانا کرتے تھے، ان کے ساتھ باتیں کیا کرتے تھے. آپ کی فوج میں بڑے بڑے جو لشکر تھے ان میں جن بھی تھے. ٹھیک ہے. اور اس طرح سے جو ہے نا وہ آپ جناب جو ان کے اوپر جنوں کے اوپر حکمرانی کیا کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام. ٹھیک ہے جی. جانوروں کے ساتھ باتیں کیا کرتے تھے، چرند پرند کے ساتھ باتیں کیا کرتے تھے. تو ایک روز نا ہدہد، یہ جو ہدہد پرندہ ہے، ہدہد جسے وڈ پیکر بولتے ہیں، ہدہد پرندہ جناب جو ہے وہ یہاں پہ یہ جو یمن کا آپ کو علاقہ نظر آ رہا ہے یہاں پہ ریکی کر کے جاتا ہے. اور یہاں پہ ایک ملکہ سبا بیٹھی ہوتی. کون سی بیٹھی ہوتی؟ ملکہ سبا بیٹھی ہوتی. اور یہ جو ہدہد پرندہ ہے یہاں پہ یہ سارا معاملات یہاں پہ دیکھ کے جاتا ہے کہ یہ لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں. اور بڑی خوبصورت قسم کی ایک عورت ہے، وہ ایک ملکہ ہے، بادشاہ ہے، وہ جناب جو ہے وہ ساری حکمرانی یمن کے اوپر کرتی ہے. ہدہد جا کے حضرت سلیمان کو یہ سارا قصہ سناتا ہے. حضرت سلیمان اپنا جو ہے وہ خط لکھ کے ہدہد کے ہاتھ میں بھیجتے ہیں. ہدہد یہاں پہ لے کے آتا ہے، وہ پڑھتی ہے. تو اس طرح سے جناب جو ہے وہ حضرت جو سلیمان ہے وہ ملکہ سبا، یہ جو ملکہ سبا اس کا اصل نام کیا تھا؟ اس کا اصل نام بلقیس تھا. سوال آپ سے پوچھا جائے گا کیا تھا جی؟ بلقیس تھا. بلقیس کے ساتھ پھر بعد میں وہ کیا کر لیتے ہیں؟ شادی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس طرح سے سوال یہ پوچھے جائیں گے. اور ہدہد یہ جو ذکر ہے یہ کس میں ملتا ہے؟ ہمیں سورہ نمل میں ملتا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو ہدہد پرندے کا ذکر ہے کہاں پہ ملتا ہے؟ سورہ نمل میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے آپ سے سوال پوچھے جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے سوال پوچھے جائیں گے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل قوم کے آخری پیغمبر تھے. بنی اسرائیل قوم کے کیا تھے جی؟ آخری پیغمبر تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اینٹیپس نے سولی کے اوپر چڑھا دیا تھا. یہودیوں نے سولی کے اوپر لٹکا دیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. لیکن بظاہر تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ پہ کوئی اور شخص بھیجا، لیکن ان کی شکل میں بھیجا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ اٹھا لیا. آج بھی وہ زندہ موجود ہیں. اس طرح سے جناب جو ہے وہ، لیکن عیسائی کہتے ہیں کہ وہ جو لٹکایا گیا تھا سولی پہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہی لٹکایا گیا تھا. تو اس طرح سے جناب جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ کیا کرتے ہیں یہودی جو ہے وہ جناب سولی پہ لٹکا دیتے ہیں. یہیں پہ نظرت کے علاقے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا ہوتی ہے؟ پرورش ہوتی ہے. یروشلم میں ایک علاقہ ہے نظرت، وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوتی ہے. سوال آپ سے پوچھا جائے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جوانی کہاں پہ گزاری یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں پہ ان کی پرورش ہوئی؟ تو نظرت کے علاقے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی. تقریباً 33 ایئرس کے جب تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، 33 سال کے ہوئے تو آپ کو کیا کر دیا گیا جناب؟ آپ کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے سوال پوچھے جائیں گے. انجیل ان کے اوپر کتاب نازل ہوئی جسے بائبل بھی بولتے ہیں ہم. ٹھیک ہے. گوسپل بھی بولتے ہیں اسے ہم. تو انجیل آپ کے اوپر نازل ہوتی ہے. اور اس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ سے سوال پوچھے جائیں گے. دو بڑے ان کے جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ فرقے ہیں، ایک کیتھولک اور ایک آرتھوڈاکس ہے. اس طرح سے یہ جو ویٹیکن سٹی میں جو پاپ ہیں جو رہتے ہیں وہاں پہ، وہ بھی جو ہے وہ عیسائی ہیں. عیسائیت مذہب دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے عیسائیت. ٹھیک ہے. اس طرح سے جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آپ سے یہی سوال پوچھے جائیں گے. چلیں آج کے میں لیکچر کو یہیں پہ کلوز کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ ہم نے ڈسکس کر لیا جو پیغمبرز کے حوالے سے سوال آپ سے پوچھے جائیں گے وہ تقریباً یہی تھے. اور بھی کچھ چند ایک سوال آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں، ان کو اپنے نوٹس میں ایڈ کر لیجئے گا اگر آپ کو کہیں پہ کوئی سوال دیکھنے کو ملتا ہے. تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم جناب جو ہے وہ مزید کوئی اگر ہمیں اسلامیات کا جو لیکچرز ہیں وہ اگر ہم ڈسکس کرنا چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں، جس میں ہم ارکان اسلام کے بارے میں وقتاً فوقتاً ڈسکس کرتے رہیں گے، احادیث کے حوالے سے، قرآن پاک کے حوالے سے. پھر انشاءاللہ ہماری جو ہے وہ اسلامیات کا پورشن کیا ہو جائے گا؟ کمپلیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. چلیں آج کے لیے پھر اتنی کافی ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے. مجھے اجازت. اللہ حافظ.